बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। मैं सरवत वलीम हूँ। नाजरीन, बदतरीन सियासी डेडलॉक को तोड़ने और एक ही दिन इलेक्शन कराने पर राजी करने के लिए पीपल्स पार्टी के बाद जमात इस्लामी ने भी अपने बीच बचाव कराने वाले लोगों को मैदान में उतार दिया है। सियासी बहरान के खात्मे के लिए 3 रुकनी वफ्द के साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने पहले शहबाज शरीफ साहब को, फिर इमरान खान साहब से अलग अलग मुलाकातें की हैं। मीडिया को यह बताया गया कि हुकूमत और पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए निक्की जई हाँ कह सकते हैं, यानी कि छोटी सी आमादगी का इजहार कर दिया है। पीटीआई ने एक बढ़ते हुए 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है, जिसमें परवेज़ खटक साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं और मियाँ महमूद रशीद साहब पर मुश्तमिल ये कमेटी जमात इस्लामी से बातचीत के मामले को आगे बढ़ाएगी। नून लीग की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक साहब को जमात इस्लामी से मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, जिसके बाद जमात इस्लामी के पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के नामजद वफूद से मज़ीद मुज़ाकरात के दरवाजे खुल चुके हैं। मुझे ये कहने दीजिए कि नाजरीन, इस मुस्बत पेशरफ्त के बाद जमात इस्लामी ने ईद के बाद अपनी मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को बुलाने का फ़ैसला किया है। APC का एक नकाती एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख का तयन करेगा। ज़राए का ये कहना है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को अक्टूबर से पहले और पीटीआई को मई के बाद इलेक्शन के लिए एग्री करने की कोशिश भी की जाएगी। इसके साथ साथ अब हमें देखना ये भी होगा कि जमात इस्लामी कैसे इंतकाम से भरी हुई सियासी जमातों को मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आएगी, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये ख़दशा जाहिर किया जा रहा था कि मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का वाहिद जो वे आउट है वो मुज़ाकरात है। अगर सियासी जमातों ने ये मौका गंवा दिया तो किसी के भी हाथ कुछ नहीं आएगा। मौजूदा तल्ख सियासी माहौल में पूरी कौम भी मुल्क में 1 साल से जारी सियासी तमाशे का अब वे एंड चाहती है, मैं कहूँगी दी एंड चाहती है, और इलेक्शन में अपने वोट से इसका ड्रॉप सीन करना चाहती है। लेकिन न जाने क्यों इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन के नाम से इतनी खौफज़दा नज़र आ रही है। जहां मुज़ाकरात पर बात हो रही है, वहीं पर हुकूमत के दोहरे रवैये का भी तस्करा किया जा रहा है कि एक तरफ मुज़ाकरात पर आमादगी तो दूसरी तरफ पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि महाजराई और मुज़ाकरात एक साथ किस तरह से हो सकते हैं। इत्तेहादी जमातों के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अब भी इमरान खान से मुज़ाकरात के हक़ में नज़र नहीं आ रहे। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि मौलाना साहब आखिर चाहते क्या हैं। ये भी सवाल अपनी जगह है कि मौलाना ने खैबर पख्तूनख्वा और नून लीग पंजाब पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को हमें तैयार किसी सूरत नज़र नहीं आती, जबकि इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने के ख्वाब सजा रखे हैं। तो ऐसे में मुज़ाकरात की टेबल पर इलेक्शन की डेट के अलावा कुछ दौर कुछ लोग की ऑप्शंस पर गौर भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ पंजाब में इलेक्शन के लिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करने का हुक्म दे रखा है। पैसे देने की डेडलाइन में बस एक ही रोज़ बाकी रह गया है, लेकिन इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा का हुक्म स्टेट बैंक के लिए एक चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टेट बैंक एक कशमकश के अंदर मुब्तला है कि वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन को किस तरह से पैसे जारी कर सकता है, क्योंकि हुकूमत पहले ही पैसे देने से साफ इनकार कर चुकी है। मुज़ाकरात की पेशरफ्त के बाद सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई देती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। मुझे पहले तो अली मोहम्मद खान साहब ये बताइएगा कि जब तक ये बात थी कि शायद नून लीग के साथ मुज़ाकरात होंगे, तो खान साहब हमें थोड़े से रिलक्टेंट नज़र आ रहे थे और चाह रहे थे कि उनकी टीम मुज़ाकरात करेगी। APC अगर हो जाती है तो आप इसे किस तरह से वेलकम करेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इब्तिदाइया दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले अगर हम मुफ्ती शकूर साहब का जिक्र ना करें तो बहुत ज़्यादती होगी। उनकी नागहानी हादसाती जो मौत है, जो शहादत होती है, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और पार्लियामेंट में उनके साथ काम करने का मौका मिला। सादा तबीयत के आदमी और दीन पे मर मिटने वाले आदमी, अल्लाह ताला ने उनको रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में जो है उनकी शहादत हुई है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सब को बड़ा दुखी करके वो चले गए हैं। देखें, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात की है मोहतरम सिराजुल हक साहब ने, और सिराज साहब तशरीफ भी लाए चेयरमैन इमरान खान साहब के पास और शहबाज शरीफ साहब के पास भी। मैं तो उसको बहुत नेक शगुन समझता हूँ। मैं तो उसको ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए।
اور اس سے زیادہ مجھے خوشی سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی حل نکلتا ہے تو اس کی انیشیشن پولیٹیکل فورسز کے اپنے اندر سے ہو رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ماضی میں جب بہت زیادہ تلخ نوائی ہوئی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے بیچ 2014 دھرنے کے بعد کے ٹائم کا میں ذکر کر رہا ہوں, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف جناب راحیل شریف صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ آ کے میڈیشن کا کوئی رول پلے کریں, اور اس میں کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی. یہ چیزیں جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہیں, یہ چیزیں ہمارے اداروں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں. تو آج اگر آپ دیکھیں تو اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے کہ سیاسی مسائل کا حل اگر سیاسی سسٹم کے اندر سے نکلے, حالانکہ بہت دیر ہو گئی ہے, کافی دیر ہو گئی ہے, لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. صحیح ٹھیک ہے. مطلب میں کہہ سکتی ہوں کہ خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ آپ لوگ ویلکم کر رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں شاید کسی حد تک یہ بحران ٹلتا ہوا نظر آئے گا. مگر ایک اور بھی مسئلہ ہے علی محمد خان صاحب, یکنقاتی ایجنڈا رکھا گیا ہے اے پی سی کا, اور ابھی تک یہ خبریں ہیں کہ جی ایک ہی دن الیکشن کے حوالے سے کوشش کی جائے گی کہ راضی کیا جائے. آپ لوگوں کی تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب پہلے دونوں صوبوں کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے, اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرڈر بھی پاس کر دیا پنجاب کے حوالے سے. تو ایسے میں آپ لوگ اے پی سی میں کس طرح سے جائیں گے, کیا ہوگا وہاں پہ, کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے بہت زیادہ ہارڈ لائنز کے بیچ میں سے یہ ایک بریک تھرو کی طرف ہم جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے. تو بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ لائنز نہیں کھینچنے چاہیے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا, اس طرح نہیں ہو سکتا. بنیادی کام الیکشن کرانا ہے, وقت پہ کرانا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مہینہ اوپر نیچے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اور ایک ایسا ایک زبردست الیکشن ہو کہ سب اس کو مانیں. اس کے لیے سیاسی فورسز کا آپس میں بیٹھنا ویسے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. 14 مئی ڈیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور بار بار حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈیٹ میں ہو. آئین میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ 2 ڈیٹوں پہ یا 3 ڈیٹوں پہ نہیں کر سکتے. یہ تو اتفاق ایسا ہو گیا کہ دونوں اسمبلیاں اس ٹائم پہ ٹوٹی ہیں جب جنرل الیکشن بھی آ رہا ہے, لیکن آئین میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر جنرل الیکشن ہو جائے, سال 6 مہینے 2 سال بعد ایک صوبائی اسمبلی ٹوٹتی ہے یا ایون قومی اسمبلی ٹوٹتی ہے, باقی سسٹم رہے گا. لیکن یہ ڈیموکریسی ہے, یہ ایک مضبوط, اگر ہم مضبوط ڈیموکریسی کی طرف جائیں گے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. اسمبلیوں میں کے اجلاس بھی ہوں گے, استعفے بھی آئیں گے, اس میں ڈیزولوشنز بھی ہوں گی. سسٹم آگے جاتا رہنا چاہیے, اور سسٹم کے اوپر مضبوط امبریلا جو ہے جس کے نیچے سارا سسٹم چلتا ہے وہ آئین ہے. اگر ہم آئین کے مطابق جائیں گے تو یہ ساری چیزیں دے ول فال ان پلیس. اب آخر میں یہ نقطہ دوبارہ کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ایک ڈیٹ پہ ہو تو ان کو پھر تھوڑی سپیس دینی ہوگی, اور 1 یا 1.5 یا 2 مہینے پہلے اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں قومی اسمبلی, تو پھر ایک نقطے پہ آیا جا سکتا ہے کہ ایک ڈیٹ پہ الیکشن ہو. اور یہی بات تو 2 مرتبہ پچھلے جو پروسیڈنگ ہوئی سپریم کورٹ کی, تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اور جو سینئر بینچ تھا اس نے 2 مرتبہ یہ اپرچونٹی دی کہ کیا سیاسی فورسز آپس میں بیٹھ کے اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے, ادروائز پھر عدالت کو ڈیٹ دینی ہوگی. تو انہوں نے جو ڈیٹ دی ہے وہ موقع جب اویل نہیں ہوا, ہماری طرف سے ہوا اویل. جیسے ہی پہلی دفعہ جب یہ بات چیف جسٹس صاحب نے کی تو اسی وقت ہمارے وکیل علی ظفر صاحب نے کھڑے ہو کے اس بات کا اعادہ کیا, اور سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اویلیبل ہے, ہم ہر طرح کی کمٹمنٹ کے لیے حاضر ہیں. یہ بات ہوئی تھی سپریم کورٹ میں کہ آپ ٹیمپریچر تھوڑے اسکیل ڈاؤن کریں اور یہ معاملات کا سیاسی حل نکالیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. آپ نے بالکل بجا فرمایا, سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی 2 مرتبہ بات کی گئی تھی, سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اگر ہونے جا رہا بڑی اچھی بات ہے. ایک عام تاثر اٹھ رہا ہے علی محمد خان صاحب یہ کہ آرمی چیف صاحب یہ بات کرتے ہیں نئے اور پرانے کی نہیں, ہمارے پاکستان کی بات کرنی ہے. پھر سراج الحق صاحب کی خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ایک اے پی سی کال ہو جاتی ہے, شہباز صاحب بھی ایگری کرتے ہیں, خان صاحب بھی ایگری کرتے ہیں. تو جس طرح سے بھی ہو رہے ہیں اچھی بات ہے, مذاکرات ہونے چاہیے, ایک ٹیبل کے گرد آنا چاہیے. لیکن کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے, یا آپ مجھے بتائیں گے کہ دباؤ کے نتیجے میں نہیں ہو رہے؟ میری انفارمیشن میں تو ایسا کوئی, دیکھیں ہم پہ کیا دباؤ اور کیا پڑنا ہے. لیڈر ہمارا گولیاں کھائے بیٹھا ہے, بندے ہمارے شہید ہوئے پڑے ہیں. بہت کل علی زیدی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا. ایک آدمی ہے فیڈرل منسٹر رہا ہے اور ایک پولیٹیکل ورکر ہے اور ہمبل آدمی, سخت بات بھی مذاق میں مسکرا کے کرنے والا آدمی. اس کو جس طرح کھینچ کے لے کے گئے, اس سے بھی زیادہ الارمنگ بات ان کی بچی کی, ایک چھوٹی جو ان کی بچی ہے, ان کا جو ویڈیو میسج آیا جس میں وہ کہتی ہیں کہ گلہ کرتی ہیں کہ کیا ہم ملک چھوڑ کے چلی جائیں.
یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میرے خیال میں یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ ہماری یہ چھوٹے بچے اگر اس طرح سوچ رہے ہیں, اگر ان کو اپنے ملک میں اپنا اور اپنے والدین کا امان نظر نہیں آ رہا, دس از ایگزیکٹلی دا اپوزٹ جو ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری دنیا میں پھیلے پاکستانیوں کے لیے پاکستان ایک ماں کی گود کی طرح ہو. تو اس کے لیے اب یہ اگر کوئی اچھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہیں, تو جو آپ نے شروع میں ابتدائیہ میں ایک نقطہ رکھا وہ بڑا زبردست ہے کہ اگر آپ نے ڈی ایسکیلیشن کرنی ہے, اگر آپ نے معاملات کو سیاسی طریقے سے بیٹھ کے حل کرنا ہے, تو پھر آپ محاذ رائی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں, جس طرح علی حیدر زیدی کے ساتھ ہوا, یا جو علی امین گنڈاپور صاحب کو رگیدا جا رہا ہے پورے پاکستان میں. میں پرسوں میں بھی تھا عدالت میں ان کے ساتھ, بڑے زبردست ان کے حوصلے تھے. میں یہ آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی اتنا وہ زبردست مضبوط اعصاب کا مالک ہے کہ وہ بیٹھ کے اندر جیل میں جو ہے اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے ان کو شوق ہے کچھ گھوڑوں وغیرہ کا, وہ جس طرح ان کا ایک شوق ہے, تو ان کو ان کی بھی فکر ہے, وہ ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ اس کو چارہ ڈالا, اس کو کیا کیا. مطلب ہے کہ ذہنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کتنے اچھے اس میں ہیں. لیکن حکومت دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کر کیا رہی ہے, یہ پرچہ وہ پرچہ, 140 145 پرچے لیڈر پہ خود خان صاحب پہ جو ہے وہ کر چکے ہیں. تو اگر آپ نے ڈی ایسکیلیشن کرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ فہمی سے حل ہوں, تو پھر آپ کو اس کا اظہار کرنا پڑے گا. اور ایسے معاملات میں اپوزیشن کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, حکومت کو ہمیشہ دینے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ سپیس کریٹ کریں. اور دیکھیں 1 2 3 مہینے اوپر نیچے سب کچھ نہیں ہوگا. اب اس گن سے, اس دلدل سے نکلنا ہے. ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, اس کے بعد ایوری تھنگ ول فال ان پلیس. آپ دیکھیں گی کہ لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں واپس آئیں گی. اور یہ ابھی بھی جو یہ ایک انیشیشن آئی ہے سراج صاحب اور جماعت اسلامی کی طرف سے, یہ عید پہ ہو سکتا ہے لوگوں کے چہرے کی خوشیاں تھوڑی سی واپس آئیں. ادروائز عید کی آمد ہے اور خریداری بازار بے رونق پڑے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, جا کے عید کے کپڑے خریدیں. تو ایسی حالت میں واقعی سیاسی فورسز پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ بیٹھیں, کیونکہ آپس کی اگر لڑائی ہے تو پھر لڑیں, لیکن اگر بیچ میں 22 کروڑ عوام رلے گی پھر آپ کو حق نہیں ہے. یہ بات تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, اور جس طرح سے علی زیدی صاحب کو اریسٹ کیا گیا وہ قابل مذمت ہے, وارنٹ گرفتاری نہیں دکھائی گیا, ان کی تو ہر فورم پہ مذمت ہو رہی ہے. مجھے بتائیے علی محمد خان صاحب, ایک طرف تو دلوں کے اندر گرجز موجود ہیں, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز کو خاص طور پہ پکڑا جا رہا ہے, تشدد کا نشانہ کارکنوں کو بنایا جا رہا ہے, دوسری طرف مذاکرات کی ٹیبل پر بھی آنے کی بات کی جا رہی ہے. ایسے میں لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کچھ لچک کا مظاہرہ دکھائے گی, اور ایسے میں یہ بھی نہیں لگتا کہ نون لیگ جو آپ لوگوں کی مخالف جماعت ہے وہ کچھ لچک کا مظاہرہ دکھائے گی. تو یہ تو مذاکرات پھر اللہ کرے ایسا نہ ہو مگر بے سود نظر آ رہے ہیں. There is a way. اگر ٹاپ لیڈرشپ کے لیول پہ اس پہ آمادگی ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں تو پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر ٹاپ لیول پہ ان کی دلی خواہش نہیں ہے تو پھر نیچے 1 اسٹیپ ڈاؤن لیڈرشپ کیا کر سکتی ہے. ایسے میں فضل الرحمان صاحب کا بیان بڑا عجیب ہے 2 وجہ سے. ایک تو پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں, وہ پی ڈی ایم جس کو بنایا پیپل پارٹی نے تھا, پیپل پارٹی پھر جو ہے ہٹ وکٹ کر کے نکل گئی. اب فضل الرحمان صاحب ایک تو آپ پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں, دوسرا آپ ایک مذہبی جماعت کے بھی ہیڈ ہیں, اور ہم سے سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین معاملہ فہمی اور صلح حدیبیہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے. اب میں بیٹھ کے فضل الرحمان صاحب کو صلح حدیبیہ کا کانسیپٹ سمجھاؤں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ان کا یہ کہنا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں, عمران خان تو ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, سب سے زیادہ ووٹ لینے والا, سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی ایسی جماعت ہے ملک میں, علاقائی جماعت ہے جو لسانیت کی بنیاد پہ سیاست کرتی ہے اور اس کا صرف 1 سیٹ بھی ہے, اس سے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. کیونکہ آپ پاکستان کے سسٹم میں آپ نے انکلوسیو ہونا ہے, آپ نے لوگوں کو قومی دھارے میں لے کے آنا ہے, نہ کہ آپ لوگوں کو دیوار سے لگائیں. اور ہمیں تو آپ دیوار سے کیا لگائیں گے, آپ کی اپنی سیاست فضل الرحمان صاحب ختم ہو رہی ہے. کوئی ہوش کے ناخن لیں, یہ آپ کا بیان, بچے بھی ایسی بات نہیں کرتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی مجھے بتائے گا علی محمد خان صاحب کہ دن کم رہ گئے ہیں پنجاب کے انتخاب کے لیے بھی. خان صاحب کے سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب سے خبریں آ رہی ہیں, شاید سیکیورٹی گارڈز کو چینج کیا جا رہا ہے, شاید درمیان میں کچھ ایسی خبریں ہیں کہ وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں. ایسے میں جب کہ وہ کمپین پہ خود لیڈ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر الیکشن کی, اور عید کے بعد سے دوبارہ وہ منظر عام پر آئیں گے, تو انفیکٹ خبر کیا ہے, کیا آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ پرابلمز کہاں پر آ گئے کہ اچانک سے اتنے پرانے سیکیورٹی گارڈز کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی ایشوز تو خان صاحب کے ہمیشہ رہے ہیں. وزیر اعظم کی کرسی سے اترنے کے بعد جو ان کے جس طرح کے حالات کا ان کو سامنے رہا ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ میں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں
میں تو ایز اے پاکستانی ان سے گلہ کروں گا کہ ناٹ ایز اے پی ٹی آئی ممبر، وہ تو ظاہر ایک سیاسی بات ہو جائے گی، کہ میرے ملک کے سابق وزیر اعظم کی جان کی، ان کی زندگی کی حفاظت آپ سب کی ذمہ داری ہے. کیوں ان کو گولیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کیوں جن لوگوں نے اشارہ کیا اس معاملے کو ایزی لیا گیا اور ان کی مرضی کی ایف آئی آر تک نہیں کٹی، اور آج تک معاملہ جو ہے وہ روشنی میں نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے. 2-3 جگہ سے فائرنگ ہوئی، کون ہے جو اس ملک میں سابق وزیر اعظم کی زندگی نہیں چاہتے؟ تو ایسی چیزوں کو تو سیریس لینا چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ ذمہ داری میاں شہباز شریف صاحب کی ہے. وہ ملک کے موجودہ سٹنگ وزیر اعظم ہیں، جس طریقے سے بھی آئے ہیں، امپورٹڈ ہے، ایکسپورٹڈ ہے، جو بھی ہے، لیکن ہے تو وزیر اعظم. تو ان کو تو اس کا بہت زیادہ خود انیشیشن لینا چاہیے تھا کہ وہ آ کے اس کلیریفیکیشن کرتے اور معاملات کو زیادہ روشنی کی طرف لے کے آتے اور کلیئر کٹ بتاتے کہ جناب ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سیاسی مخالف ضرور ہیں لیکن ذاتی دشمنی نہیں ہے. لیکن ستم بلائے ستم، کہ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن انٹیریئر منسٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے. یہ تو سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی فلموں میں بولا کرتے تھے، یا امریش پوری بارڈر پار سے. لیکن یہاں آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے اس طرح کی باتیں کرے، آپ مجھے بتائیں کیا سنجیدگی ہے؟ تو اب اگر یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ آگ جتنی جلدی بجھ جائے پورے ملک کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، اداروں کے لیے اتنی بہتر ہے. لیکن یہ جو خدشہ ظاہر کیا ہے عمران خان صاحب نے، علی محمد خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جی عید پہ یا عید کے قریب پولیس پلس آپریشن ہو سکتا ہے پی ٹی آئی یا زمان پاک کے اوپر. اس آپریشن کی، پولیس پلس آپریشن کی شکل کیا ہوگی؟ یہ تھوڑا واضح کریں گے کس نوعیت کا؟ ایک تو ہم نے دیکھ لیا جو ہوا، اس سے آگے اگر کچھ ہے تو اس کی شکل کیا نکلے گی؟ لیکن میں اس پہ کیا پریڈکٹ کر سکتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، ظاہر ہے ان کی بات کو حکومت کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ بار بار اس طرح کے حملے، اور مطلب ان کے گھر کی دیواروں تک آپ نے گرا دی، اس پہ بلڈوزر آپ نے چلا دیے، ان کے گھر کے، ان کے بچوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی پینٹنگز کو اپنے جوتوں تلے مسل دیا، آپ نے ان کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھا، آپ نے ان کی زندگی کا بھی خیال نہیں رکھا. تو اس سے آگے کیا چیز ہے؟ تو بالکل ان سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور عید پہ بھی ہم لوگ جو ہیں غافل نہیں رہیں گے، لیکن ذمہ داری تو حکومت کی بنتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ایک اور بڑا عام سوال ہے جو پوری پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے محمد خان صاحب، وہ یہ بات ہے کہ اب یہ بڑا زور پکڑ رہی ہے چیز کہ جی نواز شریف صاحب کے وطن میں پاکستان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ٹکر کا مقابلہ مریم نواز صاحبہ ہی کر رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. کیا یہ بات درست ہے؟ مریم بی بی ان کے لیے بہت احترام ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ سختی اور نفرت کے ساتھ آپ قومی لیڈرشپ کے لیول پہ اوپر آپ آ سکتے ہیں. ان کو میرے خیال میں اپنے میں لچک پیدا کرنی ہوگی، اپنے الفاظ کی سختی اور اپنے اندر کی جو ان کا غصہ ہے اس کو تھوڑا کم کرنا ہوگا. بیسک پولیٹیکل کارکن میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان پہ کم از کم اتنی افتاد اب تک نہیں پڑی، اور نہ وہ اللہ کرے پڑے جو بے نظیر صاحبہ کی پڑی تھی. اپنے والد کی پھانسی زدہ لاش اس خاتون نے دیکھی تھی، لیکن انہوں نے سیاسی اپروچ رکھا تھا، اور اسی وجہ سے وہ 2 بار ملک کی وزیر اعظم بھی بنی. باقی زندگی نے ان کو مہلت نہیں دی. جہاں تک محترمہ مریم نواز صاحبہ کا اور میاں صاحب کا تعلق ہے، دونوں کی کمپیریزن تو نہیں ہے. حالانکہ نواز شریف صاحب اس وقت ڈسکوالیفائڈ ہیں، لیکن بہرحال اپنی جماعت کے بڑے لیڈر وہی ہیں اور ووٹ پولر بھی وہی ہیں. اگر وہ واقعی اپنی جماعت سے اور اپنے ووٹر سپورٹر سے مخلص ہیں تو ان کو میرے خیال میں تو عمرہ کے بعد سیدھا پاکستان کا ٹکٹ لینا چاہیے. ویسے بھی چھوٹے بھائی کی حکومت ہے، اب تو کوئی خوف بھی نہیں ہے. ہاں، عدالتوں میں ان کو پیش ہونا ہوگا، اور ان کو عدالت کی بات کریں تو رات کو نیند نہیں آتی میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو، اور چھوٹے میاں صاحب کو الیکشن کی بات کریں تو ان کو رات کی نیند نہیں آتی. میں اس کے ساتھ ہی بریک پہ جا رہی ہوں. بہت شکریہ علی خان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس وقت سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مظہر صاحب، مجھے پہلے تو یہ بتائیے کہ میں اسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سمجھوں یا یہ سمجھوں کہ صرف یہ وقت گزاری کا ایک ممکنہ طریقہ نکالا گیا ہے جو اے پی سی کال کر دی گئی کہ جی عید کے بعد اے پی سی ہونے جا رہی. کتنا خوش آئند آپ اسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی ایک ایسی کوشش جس سے آپ سیاسی تناؤ کو یا موجودہ صورتحال میں جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش اگر کہیں یا کی جائے تو اس کو ظاہر ہے اس کا خیر مقدم ہی کرنا چاہیے.
وہ کہ ایک مشکل ٹاسک اس وقت نظر آ رہا ہے، لیکن ماضی میں جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں ایک ایسے تناؤ کے نتیجے میں ہی ہوئے ہیں جس میں ایک دو جماعتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی. لیکن اس وقت صورتحال اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ ایک اکنامک ڈس آرڈر ہے، پولیٹیکل ڈس آرڈر ہے، جوڈیشل ڈس آرڈر ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈس آرڈر ہے. تو اس میں اگر اس سے پہلے بھی کچھ سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھی کوشش کی، کر رہے ہیں اپنے طور اب بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے جماعت اسلامی کا یہ جو موو ہے یہ بالکل ایک مثبت ہے. وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی انہیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب اگر اس ملک میں تصادم ہوتا ہے اداروں کے درمیان اور تو اس کا نقصان سب کو ہوتا ہے، کسی ایک کو نہیں ہوتا، صرف ان کو نہیں ہوتا جو تصادم کر رہے ہیں، بلکہ اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل اس کو آپ جو ایک مثبت طریقے سے ہی دیکھنا چاہیے ہمیں. اب اس کے نتیجے میں کیا بات چیت ہوگی، کیا بات چیت آگے بڑھے گی. دیکھیے 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی مذاکرات میں جہاں بہت زیادہ سیاسی تناؤ ہو اس میں ایک کچھ پازیٹیو سگنلز دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی. پازیٹیو سگنلز کیا ہوتی ہیں؟ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جب ہوتے ہیں کہ جیسے جو اگر سیاسی لوگ گرفتار ہیں، سیاسی مقدمات ان پر قائم ہیں، تو ان مقدمات کو ختم کیا جاتا ہے، ان لوگوں کی رہائی جو ہے وہ ہوتی ہے مقدمات ختم کر کے. تو ایک پازیٹیو سائن دیتے ہیں. دوسرا پازیٹیو سائن یہ ہوتا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ وہ جس طریقے سے افراتفری اگر کوئی ہے پھیل رہی ہے وہ ہے تو اس کو کنٹرول کرے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک طرف حکومت نے بے شمار مقدمات قائم کیے ہیں، عمران خان سمیت مختلف سیاسی، ایک تو وہ ہیں جو ماضی سے چل رہے ہیں، ان کو آپ ایک طرف لکھیں، لیکن موجودہ حکومت کے دور میں جو مقدمات قائم ہوئے ہیں وہاں سے بائے اس کے کہ جہاں پولیس کو تشدد کیا گیا وہ کیا گیا ہے. جیسے بغاوت کے مقدمات ہیں، یہ بغاوت کے مقدمات بالکل غیر ضروری ہیں جن لوگوں پہ بھی قائم کیے گئے ہیں. اس میں بغاوت کا کوئی پہلو نظر ہی نہیں آتا، اور ویسے بھی لاہور ہائی کورٹ نے حال ہی میں بغاوت کے اور 124A کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے. دوسرے یہ کہ جو بیانات ہیں سب سے زیادہ اس وقت جو چیزوں کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ ایک دوسرے پر ذاتی حملے، ایک دوسرے پر پرسنل اٹیکس، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنا جو آپ عام زندگی میں بھی نہیں بولتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف بولنا. تو جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کا پری ریکوزٹ یہی ہے کہ دونوں طرف سے پازیٹیو سگنل جائیں. اب ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو کوشش ہوتی ہے جماعت اسلامی کی اس میں ہمیں ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ حلقے ایسے ہیں جو اس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے یہ بالکل میرے پوائنٹ کی طرف آپ آ گئے. مظہر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب ایک بڑا عہدہ رکھتے ہیں، ملک کے وزیر داخلہ ہیں، شاید ان کی ڈیوٹیز وہ نہیں ہے لیکن وہ پارٹی پالیسی کے تحت یہ بیانات دیتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی کہ جی جتنا مرضی زور لگا لیں 14 مئی کا الیکشن نہیں ہوگا، نگران سیٹ اپ کے تحت ہی الیکشن ہوں گے اور پورے ملک میں ایک ہی وقت ہوں گے، جو انہوں نے کرنا ہے کرنی. ایک طرف APC کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ہمارے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کا باقاعدہ حکم موجود ہے. نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ کیا APC مکمل ناکام ہو جائے گی یا پھر عدلیہ کی حد تک ہمیں ایک سخت رویہ دیکھنے میں اب ملے گا؟ دیکھیے اگر عید کے فوراً بعد جس طرح جماعت اسلامی نے کوشش کی ہے، ابھی تو سیکنڈ ٹیئر سے ان کی ظاہر عمران خان اور شہباز شریف صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہے، لیکن ابھی جو مذاکراتی ٹیم PTI کی طرف سے بنی ہے، پھر PDM کی طرف سے بنی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی اپنی کمیٹی بنائی ہے. جو میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ فرض کریں، ایک ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ آپ 14 مئی کو الیکشن نہ ہو، آپ جون میں قومی اسمبلی اور جو پنجاب اور بلوچستان اور سندھ اسمبلی بھی ڈیزالو کر دیں، اور جون میں آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور اگست میں الیکشن ہو جائے، یعنی سون آفٹر دی بجٹ. آپ بجٹ کے فوراً بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں اور اگست میں الیکشن ہو جائیں. یہ ایک میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے.
دونوں طرف سے. اور ظاہر ہے جب یہ میٹنگ پوائنٹ کسی کنسنسس پہ پہنچیں گے اور اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہوگا تو پھر سپریم کورٹ نے شروع میں بھی یہ پوائنٹ دیا تھا, کیونکہ آلریڈی جب بھی جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ 90 روز میں تو نہیں ہو رہے, اس سے آگے ہی ہو رہے ہیں. اور سپریم کورٹ نے جو ہے اس سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں اتفاق رائے کر لیں تو ڈیٹس کو ون ٹائم کے لیے ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے. لیکن جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے آگے جا کے جب اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں تو جو بھی قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ بنے اسے ان ساری چیزوں کو آئینی ترامیم کی شکل میں لانا چاہیے. اور یہ روایات جو ہم نے ابھی قائم کی ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں, یہ اچھی روایات نہیں ہیں. ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کوئی میکینزم بنانا چاہیے کہ ایسے کرائسس میں سے اگر پیدا ہو جائے تو اس سے کس طرح نکلا جائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک طرف تو مظہر صاحب علی زیدی صاحب کی گرفتاری ہم نے دیکھا, جس طرح سے انہیں اریسٹ کر کے لے کے گئے, کوئی وارنٹ ان کو نہیں دکھائے گئے, لے گئے, بلکہ میں کہوں گی اٹھا کر لے گئے. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں خان صاحب اپنی سیکیورٹی کو بھی چینج کر رہے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد APC کہا جا رہا ہے, اور عید کے بعد یا عید سے چند روز پہلے کا جو خدشہ خان صاحب نے ظاہر کیا ہے پولیس پلس آپریشن کا, ایسے میں کتنا ناقابل تلافی نقصان ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ صورت تو کوئی بنتی بھی نظر نہیں آ رہی. اب یہ دیکھنا ہے, یہی دیکھنا ہے سرورت کہ اگر دونوں جماعتیں جو PDM کی طرف سے ظاہر اس وقت وزیر اعظم جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اس چیز کو. پہلی تو یہ کہ PDM پیپلز پارٹی ظاہر ہے PDM کا حصہ نہیں ہے, وہ حکومت کا حصہ ضرور ہے. ہم نے زرداری صاحب کی بھی گفتگو سنی پچھلے دنوں حامد میر صاحب کے ساتھ, انہوں نے یہ اشارہ تو دیا کہ ایک ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن اگین اگر مگر کے ساتھ بات کی گئی تو ہمیں دیکھنا صرف یہ ہوگا اس وقت, یہ جس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ بیسک چیز پہ اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پھر یہ نہ ہو اگر شہباز شریف جو ہے وہ اپنی کنسرن دیں تو وہ پہلے اپنی پارٹی کے جو قائدین ہیں نواز شریف صاحب اور ان سے معلوم کر کے PDM کے تمام رہنماؤں سے, تو جب وہ یہ کنسرن دیں اور پھر عمران خان بھی اسی طریقے سے یہ کنسرن دیں کہ ہاں ہم کوئی اگر میٹنگ پوائنٹ ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں تو APC کامیاب ہوگی. اور ورنہ صورتحال اگر APC کامیاب نہیں ہوتی تو صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائے گی, اور پھر جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری صرف ایک فریق پر نہیں ہوگی, پھر اس کی ذمہ داری تمام فریقوں پر ہوگی. صحیح ہے. ایک ہانی مون سچویشن تو یہ ہوتی ہے مظہر صاحب کے جو دو بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھے تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی ہے, باوجود اس کے کہ ٹیم کے لوگ بیٹھے. مذاکرات کی جب بات ہوئی تھی تب بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں شامل نہیں ہوں گا, میری ٹیم مذاکرات کی طرف جائے گی. APC کے حوالے سے بھی ابھی ان کا یہی موقف ہے کہ میں شامل نہیں ہوں گا, میری طرف سے ممبر شرکت کرے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے صورتحال کنٹرول میں نہیں آئے گی؟ بہتر ہوتا کہ خان صاحب خود جاتے اور شہباز شریف صاحب آمنے سامنے بیٹھتے اور معاملات کو حل کیا جاتا. لیکن there is nothing wrong in it کہ اگر آپ نہیں بھی فرض کریں جو اپنی پارٹی کے لوگ, پارٹی کے سربراہ ایک دوسرے کے سامنے اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, تب بھی ان کو جو ان کی کمیٹی ہے, جو مذاکراتی کمیٹی ہے, اس کو پھر ان کا کمپلیٹ مینڈیٹ ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ مذاکراتی ٹیم یہ کہے کہ میں جا کے ذرا اجازت لے کے آتی ہوں, وہ پھر اس کنسرن کے ساتھ جائیں کہ 1 2 3 4 جو بھی نقطے ہیں اس پر اگر وہ فریق مانتے ہیں اس پہ وہ فریق مانتے ہیں. انٹل انلیس جب 77 میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت مذاکرات ایسے ہوئے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو خود بھی بیٹھتے تھے, بعد میں کمیٹیز بھی بیٹھتی تھیں, بھٹو صاحب اور جو اپوزیشن کے قائدین ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھتے تھے. آئیڈیل سچویشن تو وہی ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہو تو پہلی اسٹیج پر یہ ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے وہ مینڈیٹ کے ساتھ آئے اور وہ اس APC میں یہ کہیں کہ ہم ایک مینڈیٹ کے ساتھ آئے. دیکھیے APC بھی ظاہر ہے وہ بالکل گورنمنٹ اپوزیشن کے درمیان ڈائریکٹ مذاکرات والی چیز نہیں ہوتی. APC کے معنی ہوتے ہیں کہ اس APC کے اندر دیگر جماعتیں بھی جو براہ راست اس کا حصہ نہیں ہیں جی
وہ بھی اپنا انپٹ دے سکیں تو وہ لارجر اس میں ہو جاتا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ بٹوین پی ڈی ایم اینڈ پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی یہ ایگریمنٹ، یہ تین جماعتیں، تین اتحاد ایسے ہیں کہ جن کے درمیان ایگریمنٹ بہت ضروری ہے. اگر انہوں نے ایگریمنٹ نہیں کیا تو کل جو بھی صورتحال خراب ہوگی اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری ان تینوں پر بھی عائد ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن مظہر صاحب میرے سے زیادہ بہتر آپ بڑا ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو اسپیچ کرتے ہیں ان کا بیان کرنے کا طریقہ قدرے مختلف ہوتا ہے ان تمام سیاسی رہنماؤں سے جو کہ تحریک انصاف کے آ کر میڈیا پر بات کرتے ہیں. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو خود جانا چاہیے، خود بیٹھنا چاہیے، خود بات کرنی چاہیے. ہاں نہیں، اچھی بات ہے. مطلب مجھے نہیں پتا وہ تیار ہوتے نہیں ہوتے، میں اس پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہے. ماضی میں بیٹھ چکے ہیں عمران خان. 2014 میں جب اے پی سی ہوئی تھی، ظاہر ہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے تھی، تو وہ بیٹھے تھے اس اے پی سی میں، جس میں نواز شریف بھی تھے، اسد زرداری بھی تھے، اس میں عالمی فوج کے سربراہ بھی تھے، اس اے پی سی میں بیٹھے تھے. اس کے علاوہ بھی ایون اس سے پہلے بھی جب آپریشن وزیرستان وغیرہ میں ہو رہا تھا تو عمران خان ظاہر اس آپریشن کے خلاف تھے. تو ایک اسٹیج ایسی آئی تھی کہ جس میں جنرل راحیل شریف کے کہنے پہ نواز شریف صاحب عمران خان کے گھر گئے تھے اور انہوں نے یہ بات ان کو کنوے کی تھی کہ اگر آپ جو ہے وہ آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے تو اس کی کھل کر مخالفت جی نہ کریں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے فوج ایک بڑے آپریشن میں جاری تھی دہشت گردوں کے خلاف، تو اگر ملک کے اندر کنسنسس نہیں ہوتا تو بہت زیادہ. اور اے پی سی جو اے پی ایس کے بعد ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی، اور اس میں عمران خان پہ فائنلی عمران خان کو وہ چیز بھی گیو اپ کرنی پڑی، کیونکہ اے پی ایس میں 150 بچے، اسکول کے بچے مارے گئے تھے، ٹیچرز مارے گئے تھے. اس کے بعد اگر عمران خان نہیں جاتے تو میرا خیال ہے عمران خان کو بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوتا. تو وہ گئے اس میں. تو اس وقت بھی اگر عمران خان اپنے ڈیلیگیشن کو لیڈ کرے مذاکرات میں، وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، وہ ان کے بارے میں زیادہ تر سرویز کا خیال ہے کہ وہ اگلا الیکشن جیت جائیں گے، تو انہیں تو کسی بھی چیز سے وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے مذاکرات میں جب آپ جاتے ہیں اپنے مخالفین سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بیانیے سے ایگری کر رہے ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ کی جو پولیٹکس ہے، آپ کی جو ان کے حوالے سے جو بیانیہ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے اور اسی بیانیے کے ساتھ آپ الیکشن میں جائیں گے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ سیاسی تناؤ کو کم کرنے کے لیے ہو رہے ہیں کہ ایک میٹنگ پوائنٹ آ جائے کہ جس پہ جو ہے وہ الیکشنز کی ایک تاریخ، ایک ہی دن پورے ملک میں الیکشن ہو. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب لچک دکھا سکتے ہیں. وہ انہوں نے پچھلے دنوں وہ ٹھیک ہے کہ وہ کبھی ایک پوزیشن لیتے ہیں کبھی دوسری پوزیشن لیتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی پوزیشن پہ سے ہٹتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پولیٹیکلی آئسولیٹ ہوں گے. مجھے نہیں لگتا ہے عمران خان ایک پاپولر لیڈر کے ہونے کے ناطے جو ہے یہ چاہیں گے کہ جو جماعت اسلامی جیسی جماعتیں بھی جو ہے وہ پھر ان کا موقف بھی عمران خان کے خلاف کے حوالے سے وہی ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ شاید ایک امید تو ضرور ہے، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ اے پی سی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. مظہر عباس صاحب موجود تھے. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پی ڈی ایم کی تجربہ کار حکومت کی وجہ سے پاکستانی عوام اس سال مہنگا ترین رمضان گزار رہی ہے. اب حکومت نے پیٹرول بم گرا کر عوام کو عید کا تحفہ بھی دے دیا ہے. اس تجربہ کار حکومت کا شکریہ بنتا ہے. مہنگائی کا گراف ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی کا نہ تھمنے والا طوفان آ رہا ہے. کیا پاکستانی عوام اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال میں حکومت سے اس لیے نہیں پوچھ سکتی، نہ پوچھ رہی ہوں، کیونکہ اگر حکومت کی تیاری ہوتی آج ملک کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. ریاست اور معیشت کو بچانے کے نعرے کے ساتھ آنے والی پی ڈی ایم حکومت آج کل اپنے بچاؤ کے چکر میں ہمیں نظر آ رہی ہے اور ساری معاشی بدحالی کی ذمہ داری عمران خان پر ڈالی جا رہی ہے.
तजुर्बा कार हुकूमत की कारकर्दगी देखें तो पता चलता है कि एक साल में महंगाई 12 से 35% हो चुकी है। अफरात ज़र की वजह से करोड़ों मिडिल फैमिलीज़ खते गुर्बत की लकीर पार कर चुकी हैं। नौबत मुफ्त आटे की लाइनों में मरने और मारने तक पहुँच चुकी है। ये सवाल उठता है कि हुकूमतें कब तक अवाम के टैक्स से अवाम को ही खैरात देकर अपना सर फख्र से बुलंद करती रहेंगी। दूसरी तरफ IMF डॉलर्स देने की डील में पाकिस्तान को थोड़ी सी भी ढील देने को हमें तैयार नजर नहीं आ रहा। डूमोर के मुतालबे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के साथ भिखारियों जैसा सलूक आखिर क्यों कर रहा है। मुआहदे की राह में अब कौन सी रुकावटें हैं जो हुकूमत दूर नहीं कर पा रही। क्या पाकिस्तान डूमोर के मुतालबों की वजह से मुआहदे से बैकआउट भी कर सकता है? अगर ऐसा होता है तो इसके लिए पाकिस्तानी मईशत और आवाम की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जैसे डॉक्टर साहब मैंने पहले बताया कि जी रमज़ान तो हम अपनी तारीख़ का मैं कहूँगी यकीनी तौर पर बहुत ही महंगा है रमज़ान जो गुजार रहे हैं। पेट्रोल बम भी आ गया है। ये बम की वैसे हमें आदत हो गई है मगर जब भी पड़ता है हमें तकलीफ़ होती है। हुकूमत क्या चाहती है? एक तरफ हम इलेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गैर मकबूल फैसले कर रहे हैं। हुकूमत की मर्जी क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ दो मज़ीद बुरी खबरें हैं। एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर भी शुरू कर लेते हैं। मेरी ओपिनियन में जो सफ़र हम कर रहे हैं टुवर्ड्स IMF से जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने की कोशिश हो रही है, उसमें कुछ पेशरफ्त नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है कि वो सफ़र जो है वो अब कम रह गया है। हम काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। इससे ज़्यादा या इसके अलावा और कोई चीज़ बुरी खबरें बहुत सारी हैं। दो सबसे बड़ी बुरी खबरें जो हैं वो एक ये है कि महंगाई अभी मज़ीद बढ़ेगी। मज़ीद उसमें कमी का अभी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो हमारा GDP का ग्रोथ रेट है, जो हमारी तवक्कुआत थी उससे कहीं कम आ रहा है। वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं कि शायद वो 0.4% पे पहुंच जाए, यानी कि बहुत ही कम तरीन सतह पे हुआ है। तो महंगाई बढ़ेगी और GDP ग्रोथ रेट जो है वो मज़ीद कम होगा। देखिए, मामला मैं समझता हूँ कि सीरियसली माशी नहीं है जितना सियासी है। जो फैसला शख्सियात हैं इस्लामाबाद की, जो फैसला इदारे हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनका इस वक्त जो फोकस है वो 23 करोड़ पाकिस्तानियों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर नहीं है। चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमती पार्टी हो, वो ताकत की जंग में मसरूफ है। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे इदारे जो हैं वो भी ताकत की जंग में मसरूफ हो गए हैं। उनका जो फोकस है वो कोई आइन की बालादस्ती नहीं है, वो कोई 23 करोड़ पाकिस्तानियों का मुफाद नहीं है। वहाँ पे तो आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से भी लड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी उसकी लड़ाई हो रही है, और एक उसकी अंदरूनी जंग भी चल रही है, चल रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि जो आला तरीन ओहदे हैं सदर के और वजीर आजम के, वो खत किताबत की आपको जंग लड़ रहे थे। अभी लास्ट वीक की बात है। तो वहाँ पे तो ताकत की जंग चल रही है। जिसके पास से कुर्सी चली गई है वो कोशिश कर रहा है कि मेरे पास कुर्सी वापस आ जाए। वहाँ पे भी कोई अवामी मुफाद सामने नहीं है और ना ही कोई वहाँ पे कानून की पाबंदी है। इसी तरह जिसके पास इस वक्त कुर्सी है उसकी पूरी कोशिश है कि कुर्सी उसी के पास रहे। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में तो ताकत की जंग है। यहाँ पे महंगाई का मामला हो या GDP ग्रोथ गिर रही हो, उसके ऊपर कोई खास फोकस नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है। ब्लेम गेम हो रही है, हर सतह पर हो रही है और जंग अवाम की नहीं है, सियासतदान अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। मुझे बताइएगा, डॉक्टर साहब के नाकाम पॉलिसियों की बात करना तो एक तरफ है, उनको छोड़ देते हैं। मौजूदा हुकूमत की आपको वैसे कोई पॉलिसी नजर आती है बहरान से निकलने के लिए? देखिए, अगर आप गौर से देखें तो कोई 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। जो नॉर्मल स्टेट होती है वहाँ पे सियासत चल रही होती है, साथ ही साथ माशी पॉलिसी बन रही होती है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी पॉलिसी बन रही होती है। ये तीन चीज़ें जो हैं ये रियासतों में होती हैं। हमारे यहाँ आप सोचिए कि एक एबनॉर्मल सी सिचुएशन सामने है। हमारी रियासत में सियासत है, ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहा है,
نہ کوئی معاشی پالیسی بنا رہا ہے. اور یہ صرف پچھلے 1 سال کی بات نہیں ہے, یہ اب پچھلے آپ سمجھیے کہ 5-6 سال سے کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ معاشی پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. آپ سوچئے کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر 6 تو آپ سوچئے 5 یا 4 سالوں کے اندر آپ سمجھ لیجئے کوئی 6 وزرائے خزانہ ہم نے بدل ڈالے. 2017 اور آج کے درمیان میں آپ سوچ لیجئے کہ کچھ 5 وزرائے اعظم بدل گئے. تو اگر آپ نے جو 44 مہینے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے, اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ 4 وزرائے خزانہ بدلے گئے, اس کے دوران کوئی 8 یا 9 آئی جی پنجاب بدلے گئے, اس کے دوران کوئی 4 بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بدلے گئے, کوئی 7 یا 8 مرتبہ جو ہے وہ ایف ڈی آر کا چیئرمین بدلا گیا. تو آپ پالیسی کی کیا بات کرتے ہیں اگر کسی افسر کی, کسی حکومتی افسر کی جو ٹینیئر ہے وہ 5-6-7 مہینے رہنا ہے, تو آپ سوچیے کہ اس کے دوران کیا پالیسی بنے گی اور کیا اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا. صحیح ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. پاکستان میں کہوں گی یا کسی بھی ملک کے اندر جو بدترین صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا کاشتکار آپ کا متاثر ہو, چھوٹی انڈسٹری آپ کی بند ہو جائے. پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاور لومز بند ہو رہی ہیں, ایک بڑا حصہ ان کا بند ہو چکا ہے, پاور پلانٹس بند ہو چکے ہیں, مینوفیکچرنگ پلانٹس بند ہو رہے ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف کی ڈیل یا معاہدہ تو ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں, ان حالات کو معمول پر آتے ہوئے کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, اور آئی ایم ایف ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا. ہماری اپنی جو معاشی پالیسیز ہیں جن کے نتیجے میں ہم کوئی 6,000 ارب کا بجٹ کا خسارہ کرتے ہیں, کوئی 30-35-40 ارب کا ہم تجارت کا خسارہ کرتے ہیں, پھر جب خزانہ ڈالر سے خالی ہو جاتا ہے پھر ہم مجبوراً بھاگتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف. تو یہ 2 بڑی بیماریاں ہیں معیشت کی, ایک تجارت کا خسارہ اور ایک بجٹ کا خسارہ. باقی جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں وہ ان بیماریوں کی علامات ہیں, چاہے وہ خزانہ خالی ہو جائے, مہنگائی جو ہے وہ بھی ایک علامت ہے, وہ خود سے ایک بیماری نہیں ہے. تو جب تک یہ 2 بیماریاں ہم دور نہیں کر پاتے, جس میں میں نے کہا بجٹ کا خسارہ اور تجارت کا خسارہ, اس وقت تک یہ باقی جو بیماری کی علامات ہیں جو درجن بھر ہیں, 100 سے زیادہ ہیں, ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ایک بیماری کا علاج آپ سمجھ لیجئے کچھ ہونا شروع ہو رہا ہے, جو تجارت کا خسارہ ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آیا ہے. اب وہ مصنوعی طریقے سے لایا گیا ہے, اس کی اپنی مشکلات سامنے آئیں گی. جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. وہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ 5-5.5 ہزار ارب کا چھوڑ کے گئی تھی. اس سال لگ رہا ایسا ہے کہ کوئی 6-6.5 ہزار ارب کا بجٹ کا خسارہ آ جائے گا. تو آپ سوچئے کہ اگر ایک حکومت سالانہ 6,000 ارب کا خسارہ کر رہی ہے اور اس کا 5 سال کا ٹائم رہتا ہے, تو 30 آپ سوچئے کہ 3,000 ارب کا تو وہاں پہ وہ خسارہ کر گئے. 30,000 ارب کا خسارہ تو وہ 1 سال میں کر دیتے, پھر وہ سارا جو ہے وہ قرضے کی شکل میں بدل جاتا ہے. تو اس وقت تو مزید مشکل وقت نظر آ رہا ہے ان دا فیوچر. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے تو اوورسیز پاکستانی بڑے معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کو بڑا سیاست کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ شاید خان صاحب اب اقتدار میں نہیں رہے تو اوورسیز پاکستانی ناراض ہیں, اس لیے انہوں نے پیسہ بھیجنا کم کر دیا ہے. کیا واقعی اس میں کوئی صداقت ہے یا کچھ اس طرح کے رولز بنا دیے گئے ہیں موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ اوورسیز ہمیں ناراض نظر آتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے اپنے پیسے نہیں بھیجتے ہیں. ان کے خاندان, ان کی فیملیز یہاں رہتی ہیں اور وہ وہاں سے ان کے روزگار کے لیے, ان کی پرورش کے لیے, ان کی سپورٹ میں یہ پیسہ واپس آتا ہے. جو وجوہات ہیں کہ کبھی وہ پیسہ کم ہو جاتا ہے, کبھی وہ پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے, اس کا قطعاً حکومت وقت سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جس کو ہم اوپن مارکیٹ کہتے ہیں یا بلیک مارکیٹ کہتے ہیں, اگر اس میں ریٹ بہت زیادہ مل رہا ہے تو پھر بینکنگ چینل سے ہمارے جو پاکستانی کام کر رہے ہیں ملک سے باہر, وہ بینکنگ چینل سے پیسہ بھیجنا کم کر دیتے ہیں اور وہ بلیک مارکیٹ سے آنا شروع ہو جاتا ہے. جب بلیک مارکیٹ میں اور بینکنگ ریٹ میں جو فرق ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ پیسے جو ہیں وہ بینکنگ چینل سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سوچنا کہ بیرونی ملک جو پاکستانی رہتے ہیں وہ پاکستان کی مدد کے لیے کوئی پیسے بھیجتے ہیں یا انویسٹمنٹ کے لیے کوئی پیسہ آتا ہے, تو اس میں حقیقت نہیں ہے, اس میں نعرہ بازی ضرور ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے
ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی سوال بڑا اٹھتا ہے پاکستان کو اور IMF کو لے کے کہ پاکستان ریسٹرکچرنگ کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ اگر پاکستان اس طرف جاتا ہے تو اس میں کتنا وقت درکار ہوگا اور کیا IMF اس سلسلے میں پاکستان کی مدد کرے گا؟ یہ کسی بھی معیشت کو اس کے قرضہ جات کی ریسٹرکچرنگ کی طرف لے جانا بہت ہی مشکل کام ہے اور وہ بڑی دیر تک مشکل وقت رہتا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ پاکستان کسی قسم کی ریسٹرکچرنگ کی طرف نہ بڑھے۔ پاکستان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اگر وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے تو ہمیں ریسٹرکچرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ریسٹرکچرنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جو کریڈیٹر ہیں جن سے ہم نے قرضہ لے رکھا ہے ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ یا تو آپ اپنا قرضہ کم کریں یا اپنے قرضہ جات جو ان کی وصولی کی تاریخ ہے اس میں ایکسٹینشن دیں۔ تو یہ معاملہ جات بڑے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ قرضہ جات جو قرضہ دینے والے ہیں وہ بے تحاشا ہیں۔ اس میں ملٹی لیٹرلز ہیں، اس میں بائی لیٹرلز ہیں، اس میں بینکس ہیں، اس میں بانڈز کے حوالے سے ہم نے قرضہ لے رکھا ہے، ہم نے مختلف پرائیویٹ بینکوں سے قرضہ لے رکھا ہے۔ ان سب سے نیگوشیشن کرنا آپ سمجھیے کہ سال ہار لگ سکتے ہیں، اور اس دوران جس دوران ایک معیشت یا ایک ملک یہ نیگوشیشن کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اس کو کوئی نئے قرضہ جات نہیں مل سکتے اس پیریڈ کے دوران۔ صحیح، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر جو معاشی بحران ہے، جب تک ہماری سیاست کے حالات درست نہیں ہوتے معاشی بحران اسی طرح سے جاری رہے گا، اور سیاست کے حالات کو درست کرنے کے لیے جو APC کا ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے، خوشائن تو ضرور ہے، مگر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دونوں مخالفین بڑے آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے۔ کچھ لو اور کچھ دو کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے، دونوں مخالفین یا دونوں فریقین کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، یہی نتائج نکلیں گے اور اسی طرح سے بحرانوں سے نکلا جا سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔